बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बरें आज आपके साथ 7 डिस्कस करनी है। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि डील हुई है, जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोई डील नहीं हुई। और आप भी अपनी पिछली वीडियोज़ में कह चुके हैं कि दोनों बातें ठीक हैं। सही। इस पर बात करेंगे। फिर हुमायूं और दिलावर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को बुला लिया, इस पर भी बात करेंगे। अब PIA मरियम नवाज़ ख़रीद रही हैं, अच्छा, इस पर भी बात करेंगे। फिर ये अमरीकी सफारत खाने के लोग बार बार अडियाला जेल क्यों जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और तफसील जानेंगे। KPK हाउस से वज़ीर आला की कीमती अशिया गायब, माशाअल्लाह, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। फिर पुरअमन रहकर बहुत मारें खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, ये किसने कहा, इस पर भी बात करेंगे। और एहतजाज की फाइनल कॉल सवाबी में 9 नवंबर को देंगे। क्या बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपने वैसे चूज़ की हैं। तफसील पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं और धड़ धड़ लग रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। वैसे आज आपने सारी की सारी सुबह से लेकर अब तक सारी खबरें डिस्कस कर ली हैं। अब मेरी अगली वीडियो को कोई मवाद छोड़ा ही नहीं है, तो ये आप क्या सबसे पहले डिस्कस सबसे पहले डील पर बात कर लेते हैं। अच्छा, इमरान खान की 3 बहनें और बेगम बुशरा बेगम की जो रिहाई हुई है, कहा जा रहा है कि ये डील के नतीजे पर में हुई है। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि अगली वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये डील है, यानी बुशरा बीबी भी रिहा हो गई, इमरान खान की बहनें भी रिहा हो गई, वो डील कहते हैं इसको। भाई ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, ये डील है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये कोई डील नहीं है। और फिर मैंने कहा कि ये दोनों ठीक कह रहे हैं। आपने भी मुझसे पहले ये ऑफ द रिकॉर्ड भी यही सवाल किया कि भाई यार ये कैसे, कि वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ, मतलब एक ही बात के बारे में दोनों बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं। एक कहता है डील हुई है और एक कहता है या तो डील हुई है या नहीं हुई। अच्छा, ये तो इनडायरेक्टली हुकूमत के लोग हमारी जुडिशरी पर शक, हाँ एग्जैक्टली जुडिशरी शक क्या कर रहे हैं, उनको कन्फर्म है बहुत सारे मामला। जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ना, वो बुशरा बीबी और अलीमा खान, उज़्मा खान, उनके रेफरेंस से कह रहे हैं। अच्छा। और जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना, वो इमरान खान के रेफरेंस से कह रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पक्की खबर है, खान साहब के बारे में कोई डील नहीं हुई। और जिनको ये कोई ख्याल है, कोई वहम है, कोई गुमान है, कोई गलत फहमी है, कोई खुश फहमी है तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, तो वो ये जान लें कि खान साहब के बारे में कोई डील नहीं हुई। और खान साहब को इतना जल्दी अडियाला जेल से बाहर आ ही नहीं रहे, वो वैसे उधर कुकर शुकर खाते रहेंगे और अडियाला जेल से बाहर एहतजाज होता रहेगा। और तहरीक इंसाफ वाले कहते रहेंगे कभी उनको साइकिल दे दो, कभी अखबार दे दो, कभी उनकी बत्ती ऑफ़ नहीं करनी, कभी जलानी नहीं है, कभी आपने जो है ना उसकी एक्सरसाइज नहीं रोकनी, कभी दाल साग की जगह यानी कि मुर्ग़ देते रहो, चॉकलेट खिलाते रहो। बस वो इस पे बात करते रहेंगे, इसी पे वो आते रहेंगे। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि उन्होंने कहा जो जो सहूलतों का वो हकदार है उन्हें सारी प्रोवाइड कर दो। यानी जैसे अडियाला जेल में एक ही इंसान रहता है, बाकी तो अल्लाह माफ़ करे जानवर रहते हो, ठीक है ना, बाकी तो किसी की हकूक़ ही नहीं रह गए। पूरे के पूरे सारे काले भोंड जुत गए हैं कि उनको सब कुछ आपने प्रोवाइड करना है। भले कभी आपने देखा कि कोई जेलों के बाद, आज चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐलानात इस तरह से किए, कभी आपने देखा कि इस तरीके से हर एक में रिमार्क्स आए हों और वो कह रहे हैं कि जनाब वो फ़लाँ कैदी को आपने, कभी आपने देखा कि कोई जुमेरात के जुमेरात सबकी बेचारों की कोई मुलाकात हो जाती है, किसी की नहीं भी होती, टाइम ख़त्म होता है 2-2 मिनट 5-5 मिनट, खान साहब के अंदर पूरे वफद के वफद आ रहे हैं मुलाकात पे। ये अजीब बात है, ग्रुप आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, तो फिर बहनें जा रही हैं, तो फिर पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन जी हमारी मुलाकात रह गई तो हमारी मुशावरत रह गई। जैसे अडियाला जेल में एक ही VIP लाडला हो और बाकी तो इंसान ही ना हो, जैसे वो काले भोनों को भी नज़र नहीं आते, किसी को नज़र नहीं आते। तो अच्छा, जिन लोगों ने जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया वो एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं।
اب آج ایک گرفتار ہوا ہے نا, تو ایک 4 روزہ, ہاں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے کے حوالے. اصل میں انہوں نے نا جج ہمایوں دلاور کا قصور صرف یہ ہے, انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ فیصلہ دیا, اور وہ فیصلہ اصولوں کی بنیاد پر, وہ قانون کی بنیاد پر, وہ اصول کی بنیاد پر وہ قانونی فیصلہ دیا, انصاف کی بنیاد پہ 3 سال اس کو سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. ٹھیک ہو گیا, وہ فیصلہ دیا. بس اس فیصلے کے بعد حالانکہ ان کی میں بتا چکا ہوں کہ ان کے جو خاندان کی, کزنز کی, والد کی وہ جو سوسائٹی ہے, وہ جو زمین ہے, وہ جو موروثی زمین ہے, اس سوسائٹی کا افتتاح پی ٹی آئی والوں نے خود کیا تھا. اور ستم ظریفی تو آپ دیکھیں, لیکن جیسے ہی فیصلہ دیا وہ جناب اس کو بدنام کرنے کے لیے, اس کو ہراساں کرنے کے لیے, اس کے 90 سالہ, جی 90 سالہ, اس کے 90 ایئرز ان کے والد کی عمر, وہ وکیل ہیں, وہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں, ان کو وہ جو ہے نا مطلب دلاور خان, ان کو انہوں نے اس طریقے سے کیسے ان کو ہراساں کرنے کی, ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی. تو اب اس کے بعد اب جو لوگ اینٹی کرپشن کے ملوث تھے, انہوں نے یہاں ایف آئی اے میں ان کے بھتیجے نے, ہمایوں دلاور صاحب کے بھتیجے نے اپلیکیشن دی تھی. اب وہ ضمانتیں ہو گئیں آج ان کی خارج. اب آؤ نا مصدق صاحب, وہ مصدق عباسی صاحب ہیں, وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں, وہ اینٹی کرپشن کے ہیڈ ہیں, وہ کھسک گئے. ضمانت جب خارج ہوئی وہ کھسک گئے, بھاگ گئے. ٹھیک ہے, وہ دوسرے لوگ بھی بھاگ گئے. ایک بندہ پکڑا گیا, وہ غالباً عمر صدیق صاحب ان کا نام ہے یا کیا, ان سے وہ پکڑا گیا اور ان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر. تو بھائی آپ نے اگر ان کے خلاف ٹھیک کہا تھا تو فیس کرو نا ذرا. اب آؤ نا, آپ ذرا آرگومنٹس دو نا, اب یہاں پر ثبوت دو نا. جھوتیوں کو جہاں پہ ثبوت دینے پڑتے ہیں وہاں ان سے جان جاتی ہے ان کی. تو یہ وہ صورتحال ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمایوں دلاور صاحب کو سرخرو کیا ہے. سرخرو کر, یہ ہمیں پتہ ہے, معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے اپنے اندر کے بندے کہہ رہے تھے بھائی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے, یہی سچ ہے, ہمایوں دلاور کا کوئی قصور نہیں, اس کے خاندان کا بھی کوئی قصور نہیں. بس ہم یہی ایک دفعہ چاہتے ہیں, علمین نے فرمائش کی, ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا پہ ذرا خبریں چلوا لوں اس کے خلاف. تو جب یہ سوچ ہو پھر تو انہا لیلہ ہی پڑھ لینا چاہیے. اچھا, چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس, پہلا اجلاس 5 نومبر کو پہلا اجلاس بلا لیا. اب آپ پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, اس کا مطلب ہے کہ ججز اپوائنٹ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آئینی بینچ نہیں بننا سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر, ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, پھر کوئی 4 ججز ہیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد جناب آپ آ جائیں تو اٹارنی جنرل ہیں, پھر وزیر قانون ہیں, پھر 4 پارلیمنٹیرینز ہیں, 2 حکومت سے اور 2 اپوزیشن سے. عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی سے, اچھا, اور شیخ آفتاب نون لیگ سے. ٹھیک ہے. اور جو خاتون سیٹ ہیں اس پر مطلب وہ جو باہر سے ٹھیک ہے, روشن خورشید. اچھا, اور فاروق ایچ نائک سینٹ سے پیپلز پارٹی کے, اور پھر ساتھ ہی جو ہے نا وہ بھی پی ٹی آئی کے. تو مطلب یہ 5 لوگ ہو گئے, جو کہ 4 تو ہو گئے پارلیمنٹ کے اندر سے, ایک اٹارنی جنرل صاحب ہو گئے, ایک وزیر قانون صاحب ہو گئے, ایک وہ پاکستان بار کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ کو تقریباً 13 لوگ بنتے ہیں. یہ بیٹھیں گے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے 5 تاریخ کو. اب آئینی بینچوں کا فیصلہ ہوگا. آئینی بینچوں کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے وہ ججز کی تعداد بھی بڑھانے کا چکر ہے, اس پہ بھی غور خوض ہوگا. تو 25 کرنے کی, اور جب وہ دوسرا اجلاس شاید ہو اس کے لیے, یا شاید یہ بھی ممکن ہے کہ ججوں کے وہ جو تعداد ہے وہ تب تک بڑھ چکی ہو, کیونکہ ابھی تو 2 دن رہتے ہیں نا, تو تب تک وہ بڑھ چکی ہو یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں. لیکن یہ پہلا اجلاس ہے, یہ بہت ہی اہم بلکہ اہم ترین اجلاس ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے, آئینی بینچز بنیں گے, یا ان پہ کم از کم غور ہوگا, یا ان کو فائنل کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے جوڈیشل کمیشن میں. ٹھیک ہو گیا نا. آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا, غالباً ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں گے. اگر وہ ہوں گے تو وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن میں شامل ہوں گے. تو بہرحال تو اس طریقے سے جو ہے نا ان بینچوں کا فیصلہ ہوگا. تو یہ پہلا اجلاس بڑا اہم اجلاس ہے, کیونکہ یہ نام بھیجوا دیے اسپیکر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو. جو نئی
آئین سازی ہوئی ہے، امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اگر اس میں آپ کو یاد ہوگا بندیال صاحب 6 مہینے دبا کے فائل بیٹھے رہتے تھے، وہ بلاتے نہیں تھے اجلاس. اب انہوں نے ایک اس میں تبدیلی کی ہے کہ اگر یہ اجلاس 15 دن تک چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو سیکٹری جوڈیشل کمیشن ہے نا وہ اگلے 7 روز میں خود بلا سکتا ہے. یعنی وہ والی بات نہیں ہے کہ بندیال صاحب بیٹھے رہیں ضد کر کے بلائیں ہی نہیں. تو یہ صورتحال ہے. اچھا، یہ پی آئی اے کیا واقعی مریم نواز خرید رہے ہیں؟ یہ آج نواز شریف صاحب کا بیان آیا ہے نا، وہاں نواز شریف صاحب امریکہ میں ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے اور مجھے کہا ہے کہ جی پی آئی اے ہم خرید لیتے ہیں. اور اس کو میں نے اسے کہا ہے کہ اچھا چلیں آپ خرید لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی برانڈ نیو ایئر لائن کوئی پنجاب ایئر کے نام سے کہہ رہے تھے نا، ایئر پنجاب کے نام سے کوئی جو ہے نا اس کو لانچ کر دیا. کل جب کے پی کے والے خریدنے کی بات کر رہے تھے تو آپ نے خود تنقید کی تھی. اچھا، آج میں یہ نہیں وہ نہیں میں آپ کو بڑا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے. کے پی کے والوں نے کہا کہ جی ہم وہ جو 10 ارب کی بولی نہیں لگی تھی، جی انہوں نے کہا جی ہم اس 10 ارب سے زیادہ کے لیں، مطلب وہ کہہ کہ 15 ارب کی لے لیں، یا وہ کہہ رہے ہوتے کہ شاید ہم 20 ارب کی لے لیں یا 30 ارب کی. پی آئی اے نے یا حکومت نے جو کم سے کم بولی رکھی وہ 85 ارب کی تھی. اب پہلی بات تو یہ اس کا بھی یہ تصحیح ہونی چاہیے کہ اس کو مریم نواز نہیں خرید رہی، اس کو پنجاب حکومت خریدے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پنجاب حکومت خریدے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ایئر پنجاب کے نام سے چلائے گی. اچھا، پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ انڈیا کا ہے. لیکن اگر مریم نواز بھی کہتی ہے کہ جی میں 20 یا 30 ارب کی بولی دیتی ہوں تو پھر تو وہ بالکل ایک احمقانہ سی بات ہوگی نا. اگر وہ 85 ارب کی بولی دیتے ہیں حکومت پنجاب، یا اگر وہ 90 ارب کی بولی دیتے ہیں تو تب ٹھیک ہے. اگر کوئی اور بولی دینے والا نہیں ہے اور 85 ارب کی بولی رکھی ہوئی ہے کم از کم، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے. مطلب ہے اس میں تو ایسی تو پھر کیا آپ کو یہ ایک سیاسی فیصلہ نہیں لگ رہا؟ مطلب کس اعتبار سے پی آئی اے پھر پنجاب تک محدود ہو کے رہ جائے گی؟ نہیں، یہ پنجاب تک تو خیر محدود ویسے ہی نہیں رہے گی. نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ اس کی فلائٹس امریکہ تک بھی آئیں، نیو یارک تک بھی، لندن تک بھی، باقی ہر جگہوں پر بھی پہنچیں. سیاسی فیصلہ نہیں ہے یہ. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی اگر وہ اس کا ایئر پنجاب پی آئی اے ختم ہو جائے، پاکستان ایئر لائن اور پنجاب آ جائے، ایئر پنجاب آ جائے، کا بات تو اس میں کوئی نہیں ہے. اور واقعی یہ بات ہے کہ یہ آج نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کا ستیہ ناش کس نے کیا ہے. وہ غلام سرور خان ایک ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، جن کا بعد میں تو اب نام نشان مٹ جاتا ہے نا، پھر بعد میں تو ہم نے نام ہی نہیں سنا نا. وہ بڑے مہان صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ایک بیان پائلٹس کی کریڈینشلز پر شک کیا تھا. شک کیا تھا پوری دنیا کو شک میں مبتلا کیا تھا. انہوں نے کہا ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں. تو نواز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے یار پہلے تو جعلی تھیں ہی نہیں، اور اگر کسی کی ہوں بھی صحیح تو یہ عوامی سطح پر دینے والا بیان ہے. یہ تو اپنے پیر پہ کلہاڑی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ سمیت امریکہ، یورپ، یو کے، مڈل ایسٹ، بھارت، ملیشیا، ہر کسی نے پی آئی اے بین کر دیا. ہم نے پی آئی اے کے پورے تیارے ادھر رول گئے، کھڑے ہو گئے جناب، لینڈ ہو گئے، اور وہ پھر جو ہے نا گل گئے تیارے. اب یہ آپ پی آئی اے کو اربوں کا نقصان پہنچا، یعنی اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا پی آئی اے کو. اور کس کے کہنے پہ پہنچا؟ غلام سرور خان ہوتا نا. کس کے کہنے پہ پہنچا؟ عمران نیازی صاحب کے کہنے پہ. بھائی میں کہتا ہوں نا کہ اگر جب غلام سرور خان نے یہ بیان دیا تھا تو اس وقت اگر عمران خان کہتے کہ نکلو کیبنٹ سے، تم نے یہ بیان دیا کیسے ہے، تو پھر تو میں ٹھیک ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ بھی اسے بولتے ہیں، اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ غلام سرور بیان دے کے تو نکل جائے اور باقی کہیں کہ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو خان صاحب اس کو فارغ کرتے نا. بیڑا خود غرق کیا ہے پی آئی اے کا، اور اب کسی طریقے سے تو اس کو سنوارنا بھی ہے نا. تو یہ صورت اس کا مطلب ہے کہ ایئر پنجاب چل سکتی ہے اور پی آئی اے نہیں چل سکتی. مطلب میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں کسی طریقے سے تو کچھ ایئر پنجاب کو اگر چلائیں گے تو کوئی ڈاؤن سائزنگ کریں گے، کوئی ڈاؤن. اب پی آئی اے میں 7,000 ملازمین ہیں، کچھ تبدیلیاں لائیں گے، کچھ چینجز کریں گے، کچھ اس طرح سے کریں گے. اور وہ کوئی کہیں کہ جی ہم 30 ارب کی یا 40 ارب کی خریدیں تو وہ تو میں بھی نہیں کہوں گا. ہاں البتہ وہ اتنے کی خریدیں 85 کی یا 90 ارب کی یا اس سے اوپر کی، تو پھر تو ٹھیک ہے. انہوں نے تو کم از کم بولی رکھی ہوئی ہے نا. یہ جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے. اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں.
اچھا یہ امریکی وفود بار بار اڈیالہ جیل کیوں جا رہے ہیں؟ کیا یہ خان صاحب سے ملاقاتیں کریں؟ یار میں کیا اب اسی وجہ سے ہمیں تو ہر پتہ نہیں چلتا، بعد میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی خفیہ معلومات آ جاتی ہیں، خفیہ دستاویزات آ جاتی ہیں۔ ہم تو عافیہ سنتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستان کی بیٹی ہیں، جو وہاں پر قید ہیں، اور وہ ان کے ساتھ 2 سال بعد ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، ان کے وکیل کی یا ان کی بہن کی صرف، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہاں پہ وہ کتنی دفعہ ہمیں کونسلر ایکسس دی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کا وفد آ رہا ہے، اور یہ تو ہر 2 مہینے بعد ہی آ رہا ہے، پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ امریکہ کا وفد آتا ہے جناب، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے کوئی ہیں امریکی شہری 2-3 ادھر قید ہیں، اور وہ ان تک جو ہے نا رسائی مانگتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ فلاں یہ وہ اس طریقے سے۔ اور کچھ لوگ اس سے پھر بہت سارے، اچھا پھر جو مالشیا پالشیا یوٹیوبر یا صحافی ہیں، وہ پھر اس کو وہ کرتے ہو، کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، جی امریکہ کے سفیر آ گیا، اور جی خان صاحب کے پاس آ گیا، بس تیارہ کھڑا ہے اور وہ اس کو اڑا کے لے جائیں گے، اور بس خان آیا باہر، بلے بلے ہو گئے۔ یہ ان کی یہ وہ ڈالر کمانے کا چکر ہے نا۔ اچھا ہمیں یاد ہے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اپوزیشن میں مریم نواز صاحبہ سے امریکہ کی ایک خاتون سفیر ملنے آئی تھی، اس پر کافی تنقید ہوئی تھی، اور عمران خان کے اپنے الفاظ تھے کہ مریم نواز صرف اس کے آگے لیٹی، ہاں وہ یعنی کہ وہ یہ تو چار غالباً اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کے تو بس چلتا تو وہ لیٹ جاتی ہیں، اور یہ آپ اس کے اوپر سے گزر جائیں۔ مطلب یہ بڑی بدتمیزانہ اور بد تہذیبانہ گفتگو تھی۔ خان صاحب ایسے ہی اس میں ماہر ہیں، بڑی بدتمیزانہ گفتگو میں۔ وہ انہوں نے اخلاق تو کوئی نہ خود سیکھا اور نہ کوئی اپنے فالورز کو سکھایا۔ میرا خیال ہے وہ اس وقت خان کی حکومت جا چکی تھی اور یہ جلسے کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے وہ کہتا ہے اپوزیشن کا کیا کام ہے یہ باہر کے سفیروں سے ملنا، اور اب اپنے لوگ چوری چھپے ملے۔ کتنی دفعہ تو فواد چودھری جب ان کے ساتھ تھا تو فواد چودھری کتنی دفعہ تو چوری ملاقاتیں کر آیا ہے امریکی سفارت خانے میں، اب بھی کرتے رہتے ہیں نا۔ ایگزیکٹلی بالکل۔ چلتے اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ۔ اچھا دھرنے کے دنوں میں یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، یہ ابھی جو ڈی چوک پہ احتجاج ہوا وہی اسی کی بات کر رہے ہیں نا۔ ہاں یہ کے پی کے ہاؤس سے ان کی کافی قیمتی اشیاء چرائی گئی ہیں۔ ہاں یار وہ میں بھی دیکھ رہا تھا، کوئی آئی فون تھے، کوئی 2 اسلحہ تھا، کوئی نقدی تھی۔ ہاں تو اس طریقے سے یہ جدی پشتی چور ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے چرائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مطلب یہ جلسہ کرتے ہیں، چھلانگ مار کے عورتوں والے پنڈال میں جا لگتے ہیں، وہاں مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ایک خبر، زمان پارک کے تہخانے سے اربوں روپے چوری ہو گئے، ان کے جلسوں میں جیبیں کٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب ایک، اب آپ اندازہ کیجئے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کی چوری ہو گئی، وزیر اعلیٰ کے اپنے لوگوں نے کی ہوگی، کوئی ہاتھ مارا ہوگا۔ یہ پھر اتنے عرصے بعد اس کا ذکر، اچھا اتنے عرصے بعد ذکر سن رہے ہیں، اور وہ اتنی ایسی اشیاء ایسی غیر محفوظ انداز میں تو پڑی تھی نا کہ کسی نے آ کے بھی وہ چرا لی۔ اگر وہ اس وقت پولیس والے چھین کے لے گئے یا چرا کے لے گئے یا اٹھا کے لے گئے یا غائب کر لیں، کتنا عرصہ گزر گیا۔ آپ نے اسی وقت چیخنا چلانا تھا، ایف آئی آر کروانی تھی، پریس کانفرنس کرانی تھی۔ ایک تھوڑا سا یعنی یوں سمجھ لیں کہ پتھر ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، اور وہ یہ اتنی ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں اور خیبر پختونخوا ہاؤس سے ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ کو نہیں کون لے گئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا علی امین صاحب نے احتجاج کی فائنل کال دینے کا اعلان اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک، کہ اب ہم پرامن نہیں رہیں گے، اور ان کا جو 8 نومبر کا پشاور والا جلسہ تھا اس کو چینج کر کے اب 9 نومبر کو ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کال دیں گے جی، اور ہم سر پر کفن باندھ کے۔ آپ کو یاد کفن سے مجھے یاد آیا، آپ کو یاد ہے یہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ جب ادھر احتجاج کر رہے تھے یہ پارلیمنٹ کے سامنے 2014 ڈی چوک پر، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے ڈی چوک پر، اور نہیں ڈی چوک پر بھی، اور بعد میں تو آگے بڑھ گئے تھے، ڈی چوک سے بھی آگے بڑھ گئے تھے اور وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے تھے اس میں۔ تو ڈی چوک پر یہ پارلیمنٹ کے سامنے شاہراہ دستور پر ادھر ساری قبریں کھودی تھی، کفن باندھ کے وہ طاہر القادری صاحب بھی خود کھڑے تھے، ان کے باقی یہ پی ٹی آئی والے بھی ساتھ مل گئے تھے اور ان کے اپنے بھی فالورز، اور انہوں نے قبریں کھود دی تھی۔ مطلب اس طریقے کی حرکت کی تھی۔ کفن انہوں نے کئی دفعہ باندھے ہیں،
سر پہ، ٹھیک ہے نا، اور جھوٹ بھی کئی دفعہ بولے ہیں. اور یہ آئے تھے اور جناب وہ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں میری لاش پڑی ہو تو اس کو نہ دیکھنا، آگے بڑھ جانا، یعنی یوتھیوں کو نا چونا لگانا ہوتا ہے اور یہ کرنا وہ کرنا. وہ علی امین نے ادھر آ کے بھڑک ماری تھی 15 دن کے بعد اگر خان کو نہ چھوڑا تو میں جیل پر حملہ کر دوں گا، میں خان کو خود، یعنی حملہ سے مراد انہوں نے کہا ہم خان کو خود رہا کروا کے جائیں گے. وہ پتہ نہیں 2 مہینے سے زیادہ گزر گئی ہے تو کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی خان صاحب آپ نے یہ بھڑک ماری تھی، آپ نے یہ غلط بیانی کیوں کی ہے. پوچھتا وہ ہے نا جو سوچتا ہے، بھلا سوچتا کوئی کس سے ہے؟ عقل سے ہے. اور یوتھیوں کا اپر چمبر ویسے ہی خالی ہے، اپر چمبر میں ہوتی ہے نا عقل، نہ، اور یوتھیوں کا خالی ہے. مطلب اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یار آپ نے کہا تھا میں 15 دن میں آپ خان کو رہا کریں نہیں تو ہم خود چھڑوا کے لے جائیں گے. تو پھر آپ کدھر ہیں؟ پھر آپ اچھا، اس احتجاج کا مطلب عمران خان کی رہائی کروانا ہے؟ اچھا، میں بڑی حیرانی ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں بھائی خان کی تو بڑے گھر کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، دوسری طرف بالکل الٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کیا کر رہے ہیں خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے. اور پھر امریکہ کے اور پھر الیکشن کے بعد تو ویسے ہی امریکہ کے الیکشن کے بعد تو ان کو ویسے ہی ساری امیدیں انہوں نے ٹرمپ پہ لگا لی ہیں. مطلب امیدوں کا مرکز اب جو ہے نا ٹرمپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. شکر ہے، میں تو کہتا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا اور بعید نہیں ہے ان سے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جب دجال آئے گا نا، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور جب دجال آئے گا وہ دجال جو ہے نا خان صاحب کو رہا کروائے گا. یعنی کسی سے اب وہ ایک سے کبھی بندیال آئے گا تو کبھی دجال آئے گا تو کبھی ٹرمپ آئے گا تو کبھی کوئی آئے گا تو کبھی کسی سے امید، کبھی منصور علی شاہ صاحب سے امیدیں. تو ستیہ ناز سب کا کرتے ہیں. جنرل فیض پہ ہاتھ رکھا کہ اس کا ستیہ ناز کیا، منصور علی شاہ پہ ہاتھ رکھا تو اس کو نہیں بننے دیا چیف جسٹس، کسی اور کو ہاتھ رکھا تو اس کو نہیں مطلب جو بھی وہ خان صاحب جس پہ مہربان ہوتے ہیں نا اس کو ذلیل خوار کر کے رکھ آج دیتے ہیں. ایک ٹاک شو پہ پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم اچھا. ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلے گی تو پھر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی. اتنی بڑی تعداد گھٹنے تو عمران خان نے خود بھی نہیں ٹکوائے تھے جب عمران خان خود تھے اور احتجاج کو خود لیڈ کر رہے تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ احتجاج کو جب خود لیڈ کر رہے تھے، ثوابی انٹرچینج پہ پہنچے تو ٹوٹل 10,000 بندہ کوئی نہیں تھا. یعنی حکومت اپنی تھی، کے پی میں، کشمیر میں اپنی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں اپنی حکومت تھی، پنجاب میں اپنی حکومت تھی. اتنی ساری حکومت صرف فیڈرل میں نہیں تھی. تو اتنی ساری حکومتوں کے ہونے کے باوجود خان صاحب ثوابی انٹرچینج پر 10,000 بند ادھر جب اسلام آباد میں آئے تھے، 25 مئی تھی غالباً، 25 مئی، تو وہ جب اسلام آباد میں آئے تھے تو پھر اس کے بعد وہ گئے کہ جی میں 6 دن بعد آؤں گا، 6 دن بعد آج تک وہ نہیں آئے. خان صاحب خود نہیں اتنے بندے جمع کر سکے. یہ منہ اور مسور کی دال. شیخ وقاص اکرم صاحب کو ہم جانتے ہیں، وہ ایک لوٹا ہے جس نے پتہ نہیں کتنی پارٹیاں بدلی ہیں اب تک. تو وہ اسی طرح کی انہیں باتیں کریں اور ان کا کبھی آپ کو میں بتاؤں گا، وہ 60 ہے ہمارے پاس، وہ سنوائیے گا کہ ان کی خان صاحب کے بارے میں کس طرح کی وہ گفتگو کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آج کل وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو بڑا ایک ستم ظریفی ہے کہ پتہ نہیں وہ اس وقت انہوں نے نہیں پہچانا تھا یا اب پہچانا ہے یا اب نہیں پہچانا، اس وقت پہچانا تھا. تو یہ سمجھ کوئی نہیں آتی. اب دیکھ لیں گے. رانا ثناء اللہ نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا نا کہ 3 لاکھ بندے آئیں گے. انہوں نے کہا ہم بندوبست بھی پھر 3 لاکھ بندوں والا کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ 3 لاکھ بندے لائیں گے تو ہم اس کا ارینجمنٹ بھی وہی 3 لاکھ والا کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.